ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब के नाम से जो सबसे आला है, बड़ा ही मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं रहमतुल्लाह उर्दू मौलिम गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज स्टोन बिल्डिंग मंडिया आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और आदाब बजा लाता हूँ। आज की नशिस्त में हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबका हमारी क्लास में खुशामदीद है, खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम, आप अपनी नोटबुक, निसाबी किताब और पेन अपने क़रीब रख लीजिए। जब मैं क्लास लेता हूँ तो अहम नुकात को आपको नोट फरमाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम नौबहार अदब 8वीं जमात की किताब की एक नज़्म नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे। इसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सफ़ा नंबर 11। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास में लिए गए सबक से सवालात करूँगा। बहुत आसान सवालात हैं, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम ज़रूर इसके जवाब दोगे। अच्छा बताइए, पिछली क्लास में आपने कौन सी नज़्म पढ़ी थी? हाँ, ठीक फरमाया, हम्द नज़्म का आप मुताला करे थे। तो फिर बताइए, हम्द किसे कहते हैं? हाँ, ठीक फरमाया, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ में लिखी गई नज़्म को हम्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं? हाँ, ठीक फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाने वाली नज़्म को नात कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक मशहूर फ़क़रा है कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तूई क़िस्सा मुख्तसर, यानी खुदा के बाद सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गी और बड़ाई वाली हस्ती हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए शोराए कराम हम्द के बाद नात कहना अपने लिए बाइस सवाब समझते हैं। तो आज की क्लास में हम भी नाते रसूल का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, नात को पढ़ने से पहले नाते रसूल के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और सीरत की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। इसमें शायर सरवर कौनैन ख़त्मुल मुरसलीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए अपनी गहरी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करता है। प्यारे बच्चों, अभी हम जिस शायर की नात पढ़ने जा रहे हैं उनका तारुफ़ करा लेते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किस शायर की तस्वीर है? क्या आप इनको पहचान सकते हैं? हाँ, चलिए इनका तारुफ़ भी करा लें। प्यारे बच्चों, आज हम जिस शायर की नात का मुताला करने जा रहे हैं, इस शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। उर्दू अदब में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1827 सन ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए, जो दिल्ली के क़रीब है। इब्तदाई तालीम के बाद आप दिल्ली चले आए। दिल्ली आकर मिर्ज़ा गालिब, जो कि उर्दू के अज़ीम तरीन शायर हैं, उनके शागिर्दों में शामिल हो गए।
کی تصویر بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سر سید کی تحریک سے انہوں نے قدیم شاعری کا رخ بدلا اور مسدس حالی لکھ کر اردو شاعری میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک اچھے شاعر، سوانح نگار اور تنقید نگار بھی تھے۔ نثر میں آپ کی تصانیف حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غریب بہت مشہور ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری بھی تنقید کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ حکومت کی جانب سے مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مولانا الطاف حسین حالی کا انتقال 1914 عیسوی میں ہوا۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی دیگر کتابوں کی تصاویر ہیں۔ پیارے بچوں، آپ جس نعت کا مطالعہ کر رہے ہیں آج، وہ انہی کی مسدس حالی سے لی گئی ہے۔ میں اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی مسدس حالی ہے۔ عزیز بچوں، ابھی آپ نے مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف سنا۔ اب نعت کو ترنم سے پڑھوں گا، بغور سماعت فرمائے۔ چلیے اب ہم نظم کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر مولانا الطاف حسین حالی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، یہ آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف لیے پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و
جبل نام حق سے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ جس نظم کے بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس، اور جس نظم میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے 4 مصرے ہم خافیہ اور باقی 2 مصروں کے خافیے اور ردیف مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال نعت رسول جو آپ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے مسدس کے متعلق سنا، اب ہم اس نظم کی تشریح کریں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ آئیے اب ہم اس بند میں شامل اہم الفاظ کے معنی جانیں گے۔ لقب وہ نام جو کسی خاص صفت یا خوبی کی وجہ سے پڑ گیا ہو۔ برلانا، پورا کرنا۔ غم کھانا، غم کا مداوا کرنے والا یا غم دور کرنے والا۔ ضعیف، کمزور، بوڑھا، ناتوان۔ ملجا، جائے پناہ۔ ماوا، ٹھکانہ یا گھر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رحمت للعالمین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحم فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ ایسا پیش آتے کہ ان کو ان کی غریبی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی مصیبت میں کام آتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوں یا غیر سب کے دکھ درد میں شامل ہوتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یعنی کمزور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سرپرست تھے اور غلاموں کی مدد کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہی ملک عرب میں غلامی کا نظام کا خاتمہ ہوا۔ خطا کاری سے درگزر کرنے والا، بداندیشی کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ یہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس بند کے اہم الفاظ کے معنی جانیں گے۔ خطا کار، قصوروار، مجرم، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ بداندیش، برا چاہنے والا، دل میں گھر کرنا، محبت بڑھانا۔ مفاسد، برائیاں۔ زیر و زبر کرنا، درہم برہم کرنا، مٹانا۔ نسخہ کیمیا، مراد قرآن مجید۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیشی کے دل میں گھر کرنے والا۔ یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اور اپنے اخلاق کے ذریعے دشمنوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے دل میں بھی بس گئے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا۔ یعنی ملک عرب میں
جو قدیم زمانے سے برائیاں عام تھی ان تمام برائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا۔ ملک کے عرب میں لوگ مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو کر آپس میں روز لڑتے جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و الفت پیدا کی اور اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار ہیرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف آئے اور ان کو قرآن مجید کی آیات سنا کر نیکی کا درس دیا کرتے تھے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسے کانے میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس بند کے اہم الفاظ کے معنی یہ ہیں: مسے خام کچا تانبا، کندن خالص سونا، قرنوں سے مدتوں سے، کایا پلٹ دینا حالت پلٹ دینا، آن لمحہ پل بھر میں، موج بلا بہت اونچی طوفانی لہر خطرناک لہر۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اس بند میں عرب کے لوگوں کو کچے تانبے سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سونے میں تبدیل کر دیا اور ان کو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسے کانے میں اس کی کایا، یعنی عرب کے لوگ جو مدتوں سے بے علمی اور جہالت میں مبتلا تھے، ان کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب پیدا کر دیا، ان کی زندگیاں سنوار دیں، وہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی دنیا میں وحدانیت اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے کسی کے دل میں خوف نہیں رہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی یک لگن دل میں سب کے لگا دی، یک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف پھول یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اس بند کے اہم الفاظ اس طرح ہیں: کڑکا بجلی کی آواز، صوت آواز، لگن خواہش تمنا، ہادی ہدایت کرنے والا، دشت جنگل، جبل پہاڑ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سرزمین عرب میں یک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نئی یک لگن دل میں سب کے لگا دی، یک آواز میں سوتی بستی جگا دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا، نیکی اور بھلائی کی طرف ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، جیسا کہ ظفر علی ظفر خان کہا ہے: رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں افلاک کے گنبد گنبد پر، وحدت کی تجلی کوند گئی آفاق کے سینہ زاروں میں۔ عزیز بچوں، اب ہم اس نعت سے متعلق چند مشقی سرگرمیاں کریں گے۔ مشقی سرگرمیاں کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
پڑھایا گیا سبق اچھی طرح ذہین نشین ہو جاتا ہے۔ چلیے تو پھر ہم چند مشقی سرگرمیاں کر لیں۔ سب سے پہلے سوالات کے جوابات ہیں، یہ نصابی کتاب میں بھی آپ کے شامل ہیں۔ ان سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال، کس نبی نے رحمت کا لقب پایا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا لقب پایا۔ سوال نمبر 2، ملک عرب پر کیا چھایا ہوا تھا؟ جواب، ملک عرب پر جہالت کا بادل چھایا ہوا تھا۔ سوال نمبر 3، یتیموں کا والی کون ہے؟ جواب، یتیموں کا والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چوتھا سوال، فقیروں کا ملجا کون ہے؟ جواب، فقیروں کا ملجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئیے ایک اور سرگرمی کریں گے، یہ ان الفاظ کے واحد لکھیے۔ اس نعت میں شامل جمع الفاظ ہیں، ان کو آپ واحد بنانا ہے۔ میں آپ کو اس کے لیے تھوڑا وقفہ دوں گا۔ غریبوں، فقیروں، یتیموں، ضعیفوں، نبیوں۔ چلیے جوابات دیکھتے ہیں، کس نے صحیح لکھا ہے ان کے لیے مبارکباد۔ صحیح جوابات ہیں غریب، فقیر، یتیم، ضعیف، نبی۔ پیارے بچوں، ایک اور سرگرمی یہاں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ سرگرمی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جو اس نظم کے پہلا ہی مصرع ہے۔ اس مصرع میں کون سی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کیا آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ ہاں، دیکھیے یہ ایک قرآن شریف کی آیت ہے۔ اس آیت کو پہلے ہم سنیں گے۔ اس آیت کو میرے ایک شاگرد ارشد الدین نے بڑی خوش آواز سے اس کو کہا ہے۔ چلیے پہلے آیت سنیں گے، اس کے بعد میں اس کا مفہوم ادا کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ اس پیارے بچوں، اس مصرع میں مولانا الطاف حسین حالی نے قرآن شریف کے پارہ نمبر 17 کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کا مفہوم یہ ہے اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے کچھ نظم کے متعلق سرگرمیاں کی، ابھی ہم قواعد کی طرف رخ کریں گے۔ پچھلی کلاس میں آپ نے علم ہجا کے متعلق جانکاری حاصل کی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم کلمہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کلمہ وہ بامانی لفظ ہے جو آدمی کے منہ سے نکلے، گویا باتیں کرتے وقت انسان جب اپنے منہ سے جو مختلف آوازیں نکالتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، جسے ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، مثال انسان، علم، درخت، دریا، غذا، پانی، پیڑ پودے، سمندر وغیرہ۔ ان تمام الفاظ کے ڈکشنری میں لغت میں آپ کو معنی مل جائیں گے۔ اسی بامعنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور ان الفاظ کو مستقل کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مستقل کلمے کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا اسم، دوسرا ضمیر، تیسرا صفت، چوتھا فعل، پانچواں متعلق فعل۔ چلیے اب ہم اسم کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ اسم کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جیسے حامد، کتاب، بنگلور، آدمی وغیرہ۔ اسم کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک اسم عام، دوسرا اسم خاص۔ سب سے پہلے ہم اسم عام کیا جانیں گے؟ اسم عام وہ اسم ہے جو ایک ہی قسم کی چیز کا نام ہو، جیسے
ٹوپی، بازار، گھر، گائے وغیرہ۔ دوسرا اسم خاص، اسم خاص کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر محمد، میسور، کوہ نور وغیرہ۔ ایک اور لفظ ہے جسے ہم محمل کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کا انسان بات چیت کرتے وقت کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکال دیتا ہے کہ اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ جملوں میں اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ان الفاظ کو کہتا ہے۔ مثال کے طور پر چائے وائے، کھانا وانا، پانی وانی۔ چائے کے معنی ہیں، وائے کے معنی نہیں ہیں، کھانا کے معنی ہیں، وانا کے معنی نہیں ہیں، پانی کے معنی ہیں، وانی کے نہیں ہیں۔ ایسے ہی الفاظ کو محمل کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں انہیں محمل کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے، اسے غیر مستقل کلمہ کہتے ہیں۔ تنہا معنی نہ دینے والے الفاظ کو غیر مستقل کلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں وہ اگر ہم تنہا پڑھیں تو اس کے معنی نہیں آتے، بلکہ وہ الفاظ کے ساتھ جملوں میں معنی پیدا کرتے ہیں، جیسے پر، نے، کو، کی، سے وغیرہ۔ کاف و کو اگر ہمیں پڑھیں تو اس کے ڈکشنری میں بھی معنی نہیں ملیں گے، بلکہ وہ جملوں میں آنا بے حد ضروری ہے۔ غیر مستقل کلمے کی 4 طرح ہوتے ہیں: حروف ربط، حروف عطف، حروف تخصیص اور حروف فجائیہ۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے قواعد کے متعلق جانکاری حاصل کی تھی۔ چلیے قواعد سے متعلق چند مشقی سرگرمیاں کر لیں گے۔ درج ذیل الفاظ میں کلمہ اور محمل کو الگ کیجئے۔ ان الفاظ میں کلمہ کون سا ہے اور محمل کون سا ہے، اس کو آپ الگ کر کے بتانا ہے۔ الگ، پان، ول، تھلگ، وان، دل۔ میں اس کے لیے تھوڑا وقفہ دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ صحیح جواب دیکھیں گے، الگ، پان، دل کلمہ ہیں، تھلگ، وان، ول محمل ہیں۔ ان کو ملا کر پڑھنے سے الگ تھلگ، پان وان اور دل ول کہہ کے پڑھتے ہیں۔ ایک اور سرگرمی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ سرگرمی معروضی سوالات ہیں۔ درج ذیل سوالات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ پہلا سوال، وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں کہلاتا ہے۔ اس کے 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے محمل، آپشن بی کلمہ، آپشن سی حروف، آپشن ڈی غیر مستقل کلمہ۔ چلیے صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ آپشن بی کلمہ۔ دوسرا سوال، ان میں سے غیر مستقل کلمے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے انسان، آپشن بی درخت، آپشن سی کو، آپشن ڈی علم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی کو۔ اب ہم آج کی کلاس کا احاطہ کر لیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نعت کا مطلب معلوم کیا، شاعر حالی کی نعت کا مطالعہ کیا، نعت کے اشعار کا مفہوم بھی سمجھے، قواعد میں کلمہ اور اس کے اقسام کے متعلق جانکاری حاصل کی۔ اب تھوڑا گھریلو کام دے دیتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس نعت کو زبانی یاد کیجئے، کیونکہ یہ نعت بہت امتحان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے لیے آپ کو 4 نشانات دیے جائیں گے، اس کو اچھی طرح سے ازبر کر لیجئے۔ دوسرا، اس نعت کے پہلے اور آخری بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تیسرا، اسم عام اور اسم خاص کی 5 مثالیں لکھیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے اس کلاس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اپنے اردو معلم رحمت اللہ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ شب بخیر۔ شکریہ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ